नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला हम पर अपना करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। कल हमने पारा नंबर 4 में जो पढ़ा उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात, तवक्कल क्या होता है? अपने मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर देने, अल्लाह को अपना वकील बना लेना। तुम उस वक्त तक खैर यानी जन्नत तक नहीं पहुंच सकते जब तक इसमें से खर्च ना करो जो तुम पसंद करते हो, महबूब रखते हो। तो हमें रिश्तों को जोड़ना है, खा वो हमारे साथ अच्छा करें या ना करें, हमें रिश्तों को जोड़ना है। और क्या करना है? सब्र और तकवा को बार बार दोहराया करें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। दाई के मुतल्लिक पढ़ा था हमने कि नरम मिजाज होते हैं, संगदिल हो, बदमिजाज हो तो टीम के लोग उसके साथ नहीं चल सकते, बिखर जाते हैं। फिर गौर व फिक्र करने से खशियत पैदा होती है। अल्लाह की खशियत फिर मामलात को दुरुस्त कर देती है। नरमी हर काम को खूबसूरत बना देती है। जिन घरानों में नरमी नहीं होती वहां खराबी पैदा होती है। गुस्सा करने से परहेज करना चाहिए। गुस्सा आए तो फिर कंट्रोल कीजिए। गुस्से की वजह से आने वाला उबाल है, इसके छींटों से दूसरों को नहीं जलाना चाहिए। थोड़ी देर बाद अपना उबाल भी ठंडा हो जाता है और मामला तो और हालात भी कंट्रोल में आ जाते हैं। तो असल कामयाबी जो इंसान आग से बचे और जन्नत में जाना है, जो आग से बचा लिया गया जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही दरअसल कामयाब है। किसी को कुछ भी दें तो ये सोचें कि मैं दे क्या रही हूँ। इंसान देता तो बंदों के हाथ में है लेकिन जाता किसके पास है? असल में अल्लाह के पास जाता है। इसलिए बदला बंदों से वापस नहीं चाहता बल्कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है। फिर इस बात की भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस्लाम की हालत में फौत करे, आमीन। फिर अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि हर काम में ये देखा जाएगा कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, ना कि लोगों का डर हमारे अंदर होना चाहिए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहते हैं उसे दीन की समझ देते हैं। अल्लाह की बड़ी रहमत है, अल्लाह ने हमें दीन से जोड़ दिया। जो पैदाइशी मुसलमान हैं, इनके माँ बाप को कुछ भी दीन के मुतल्लिक नहीं पता, तो दीन से उनको जरूर साथ लगाएं। दीन की समझ बूझ अलग चीज है। तो अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता हुए है उसे खैर कसीर से नवाजता है। और खैर कसीर है क्या? दीन की समझ बहुत बड़ी नेमत है। जिंदगी आसान हो जाती है। मेहनत करना पड़ती है, इसके लिए कोशिश इसके लिए करनी पड़ती है। इल्म हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए निकले उसके बारे में हदीस में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी इल्म की तलब में अपने घर से निकले, फरिश्ते उसके अमल को पसंद करने की वजह से उसके लिए अपने पर फैला देते हैं। तो इल्म हासिल करने के लिए निकले, इल्म की मजलिस में हाजिर हों। फरिश्तों जैसी मखलूक इसकी बिना पर इंसानों को वक़्त देने और इनकी तौकीर के लिए इनके लिए पर फैला देती है। सूरह मुजादला आयत नंबर 11 में आता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह इन लोगों को दर्जों में बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म अता किया गया। तो ईमान में तो बहुत से लोग मुश्रिक होते हैं, लेकिन इल्म के दर्जों में फ़र्क जो जो इल्म और ईमान के दर्जे बढ़ते हैं, इंसान अल्लाह के करीब होता चला जाता है। असल इज्जत क्या है? इंसान को माल या दुनिया के किसी और जाहोकार से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह के यहाँ इज्जत तकवा की वजह से मिलती है। और तकवा इल्म के साथ ही आता है। तकवा है क्या? अल्लाह का डर। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमाउ। अल्लाह से डरते हैं इनके इल्म वाले बंदे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, खबरदार, बेशक दुनिया मलून है और उसकी तमाम चीजें मलून है, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है। अलबत्ता अल्लाह का जिक्र, उसकी मामन चीजें और आलिम या मुतअल्लिम, यानी ये अल्लाह की रहमतों में है कि इंसान सीखने वाला हो या फिर सिखाने वाला हो। तो अल्लाह ताला इल्म सीखने के लिए आने वालों को इस्तकामत दे, इनका आना कबूल करे और हर कदम पर उनके लिए फरिश्ते जो हैं पर बिछाए और उनके दर्जात बुलंद होते चले जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आपने फोर्थ पारे में क्या क्या सीखा? अमल की पॉइंट सिर्फ एक एक बताते जाएं आप। मैम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर किसी के साथ हमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जैसा हमें रवैया अपनाना है। अगर उनको सही रास्ते पे जाने के लिए कहना है और बुरे वाले रास्ते से रोकना है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुद भी अमल करना है। जी मैम, हमने ये सीखा है कि हम नेकी को तब तक नहीं पहुंच सकते
جب تک کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے یا خود کے لیے چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, جبکہ ہمیں انشاءاللہ آگے سے ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 185 سورۃ آل عمران میں موت کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے. اس میں نے یہ سیکھا کامیابی کا ایک معیار جو مجھے پتہ چلا کہ کامیابی اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا. نتیجہ کیا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. دنیا کی لذت میں مال خرچ کرنا بے سود اور فکر آخرت کرنی ہے. مجھے لوگوں سے نہیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے، یہ ڈر کہ اللہ مجھے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے. پھر میں نے سیکھا کہ غصہ کو کنٹرول کرنا ہے، مزاج میں نرمی لانی ہے. نرمی کام کو خوبصورت اور سختی بگاڑ کا سبب بنتی ہے. سورہ النساء آیت نمبر 11. اس میں وراثت کی تقسیم وہ احکام الہی کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، حب شہوات میں کھو کر جہنم کی آگ پیٹ میں نہیں بھرنی، آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا کے مال کو زیادہ آخرت بنانا ہے انشاءاللہ. میں نے یہ اپنے کل کہا کہ جب تک ہم جماعت کے ساتھ نہ جڑیں تو اس وقت تک جو ہے ہمارے دل عبادات اور اخلاص کے لیے ہونا چاہیے. الحمدللہ میں نے یہ محسوس اور انشاءاللہ ارادہ کیا اپنے اندر پختہ کہ اللہ کے فضل سے جماعت کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ اس پر اللہ کا ہاتھ رہے ہمیشہ انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی خواہشات رکھی ہیں جو اس کے لیے ایک امتحان بھی ہیں. ان فطری خواہشات میں سے خواہش شہوانی یعنی سیکشول ڈیزائرز بھی ہے. یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے. یہ خواہش رکھنے کے بعد پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حدود بھی بتا دی گئی. یعنی یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ چونکہ یہ خواہش اللہ نے میرے اندر رکھی ہے اس لیے باقی خواہشات کی طرح اس کو بھی پورا کرنا میرا حق ہے، میں جیسے چاہوں کروں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورے کرنے کے لیے طریقے بھی ہمیں بتا دیے ہیں اور جس بات کی حد بندی بھی کر دی ہے کہ کہاں تک، کیسا، کس حد تک اور کس سے تعلق جائز ہے اور کس سے تعلق جائز نہیں ہے. یہ حدود اور ضابطے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس خواہش کو پورا کرنے کا جو جائز اور صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نکاح. ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ جس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اور اس پر بندوں کو اور اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں. اور یہی تعلق جو ہے اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز تعلق ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں ایک طرف تو خواہش پورا کرنا مقصود ہے، وہاں دوسری طرف خاندانی زندگی میں تقدس پیدا کرنا بھی مقصود ہے. اس لیے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسب، رضاعت اور سسرالی رشتہ داروں کے تحت قائم ہونے والے رشتوں کو حرام قرار دے دیا جو کہ انسان کے بالکل آس پاس اس کے قریب تر رہتے ہیں، اور پھر ان سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دے دیا. یہ مضمون پچھلے پارے سے ہی چلا آ رہا ہے کیا کہ کن رشتوں کے ساتھ اس خواہش کو نہ نکاح کے بغیر اور نہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کے ساتھ نکاح حرام ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے اور کچھ اور مقاصد کو بھی ایسے طریقے سے پورا کر سکے. تو یہاں یہ کیا بتایا گیا کہ کسی ایسی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے، خواہش پوری نہیں کر سکتے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، یعنی کسی اور کی بیوی ہو. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہے جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. ایکسیپشنل کیس بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. اس بات سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے. ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے تم حاصل کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے. شرط کیا ہے کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی نکاح کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، یہ نکاح کے بغیر نہیں. یہ نہیں کہ شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا تم لطف اٹھاؤ تو پھر ان کے مہر جو ہے بطور فرض کی ان کو ادا بھی کر دیا کرو. مرد اور عورت دونوں میں یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن مرد کے اندر عورت کی نسبت یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے. پھر اس خواہش کو پورا کرنے کا جو ذریعہ بنایا گیا ہے وہ کون ہے؟ عورت ہے. تو اسے دوسری طرف سے کمپنسیٹ بھی کیا گیا،
کہ مہر اور پھر اس کے بعد نان نفقہ کی ذمہ داری بھی اس مرد پر ڈال دی گئی۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ عورت کو صرف مال مفت سمجھ کر اس سے مرد جو ہے وہ مزہ نہ اٹھائے، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے ان کی، ہاں جی، پاک دامنی کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے، تو جب تک شادی نہیں ہوتی ہے اپنی شرم و حیا کی حفاظت کیا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اللہ آپ کو نیک شوہر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ڈنڈی ماری تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوہر بھی پھر ویسا ہی ملے۔ تو چونکہ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے پھر اللہ سے ڈرتے بھی رہیں، کسی بھی مرد کا دل لبھانے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیے ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو بہت ہی قیمتی چیز بنایا ہے، اس کے جسم سے، اس کے حسن سے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے پھر شرطیں بھی مقرر کر دی۔ مردوں کے لیے تم بھی اس کی ضروریات پوری کرو گے، اس کا نان نفقہ اٹھاؤ گے مرد، اور اس کو شہزادی بنا کے رکھو گے، اس کے دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ دو گے۔ یہ نہیں کہا کہ ذات معاشرے کو ہم پیروی کریں، یعنی جن میں عورتوں کو کھلے عام آزادی دی جاتی ہے۔ بتائیے وہاں پر کیا حال ہوتا ہے، ان سے فائدہ اٹھا کر مرد بھاگ جاتے ہیں، ایک ایک دو بچے چھوڑ کر ساری زندگی وہ سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے پالتی ہے، اور بعد میں وہ بھی بڑے ہو کر چھوڑ جاتے ہیں، تو خاندانی نظام اس سے تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شادی کے بغیر کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ بہت سخت محبت ہو گئی ہے کسی سے تو پھر کیا کرنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی بہت پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہ قربان کر دیں، تو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر کہیں ایسا تعلق جہالت لا علمی کی وجہ سے قائم بھی ہو چکا ہے، یا تو اس سے نکاح کے رشتے میں باندھ لیں یا پھر اسے ختم کر دیں، خام خواہ کی دوستی نہ رکھیں اللہ کی خاطر، اور جب اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ بہترین نعمت بدل بھی عطا کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز اللہ کی خاطر انسان چھوڑے اور اللہ پھر اس کو بہترین بدلہ نہ عطا کرے۔ جیسے روزہ انسان اللہ کی خاطر رکھتا ہے تو اللہ کا کیا وعدہ ہے، انا جزا بھی، اس کی جزا میں دوں گا۔ اسی طرح اگر آپ ایسے تعلقات کو اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دیں گے، اور اگر آپ نے نہ چھوڑا تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ ڈسکس کریں آج کے بارے میں پوائنٹس۔ جی، سب سے پہلے ہم نے ذکر کی مجالس کی فضیلتیں آج کے لیکچر میں سنی ہیں کہ جب انسان اللہ کے ذکر کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، یعنی مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایسی مجالس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایسی مجالس میں شرکت کرنی ہے۔ ہم سارا سال تو دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، اگر ہم دین کو زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی زندگی میں سے 30 دن اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں، تاکہ ایک دن ہم ایک پارہ سن کے 30 دنوں میں اپنا قرآن پاک ایک دفعہ تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو شروع میں بات آئی تھی کہ کتنا سخت حکم ہے کہ اگر مالی اور جانی استطاعت کے باوجود بھی اگر فرض ادا نہیں کرتا تو اسے کفر کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ انسانی تدابیر کے باوجود بھی موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، یعنی ہم موت سے کبھی بھی فرار نہیں حاصل کر سکتے، تو ہم نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، چاہے اپنی صلاحیتیں ہوں، وقت ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور پھر جب آزمائشیں آتی ہیں تو آزمائشیں ان سے پریشان نہیں ہونا، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو نکھارنے کے لیے، اپنے لیے خالص کرنے کے لیے ہی انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو ہم نے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنا ساتھ بھی نصیب کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کلمات ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا لینا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم سے ہو جس میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور اس کو وہ بدلنے پر قادر بھی ہو اور اصلاح نہ کرے
تو ایسے شخص کو مرنے سے پہلے دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو پچھلے پارے میں بھی ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو مال کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خود ہمیں مال دیتا ہے، لیکن وہ پھر ہماری آزمائش کرتا ہے کہ کون میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے راستے سے خرچ کرتا ہے۔ کل بھی ہم نے جو پڑھی ہیں 3 جگہوں پہ یہ ذکر آیا تھا کہ ان لوگوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نہ تو اذیت دیتے ہیں، یعنی کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے جس سے دوسروں کو اذیت ہو، اور نہ ہی وہ احسان جتلاتے ہیں۔ تو ہم سب لوگ جب قیامت کے دن کی ہولناکیاں پڑھتے ہیں، سختیاں پڑھتے ہیں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اگر باتوں پہ ہمیں اعتبار ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے رات اور دن چھپے اور کھلے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں تو اس دن کی سختی سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اور ہم نے سورۃ آل عمران کے آخر میں پڑھا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کی تعلیمات، چاہے ہم نے بات سیکھ لی ہے، ایک حکم پڑھ لیا ہے جو ہمیں سمجھ آ چکا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور آج کی ہم نے یہ پڑھی جو سورۃ آل عمران کی آخری آیات، انشاءاللہ وہ ہم نے ہر روز صبح اٹھتے ہوئے جب ہماری آنکھ کھلے دعا پڑھنے کے بعد یہ والی آیات پڑھنی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس بندے پر جس نے ان آیات کو پڑھا اور غور و فکر نہ کیا۔ یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ان پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اسی سورت کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر سے کام لو، یعنی دنیا کی زندگی میں چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے دنیا کا کام ہو دین کا کام ہو، اور باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمت سے کام لینا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات جوڑے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تو امید ہے انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے، لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ہم پڑھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔